बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल वीलॉग के आगाज़ में मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, आपकी मुश्किलात को दूर करे, ज़िंदगी में आसूदगी और आसानियाँ दे, और आपको जिस जिस भी इस टाइम ज़हनी जिस्मानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल वीलॉग के आगाज़ में मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, आपकी मुश्किलात को दूर करे, ज़िंदगी में आसूदगी और आसानियाँ दे, और आपको जिस जिस भी इस टाइम ज़हनी जिस्मानी रूहानी किसी किस्म के भी चैलेंज का सामना है, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी जो हर वक्त दुआ के मोहताज होते हैं, तो हम भी सारी दुआ के मोहताज हैं, लेकिन जिन हालात में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, वो एक बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ी कुर्बानी होती है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बैठ कर उनके पैसों से मौजे कर रहे होते हैं। मैं तो नुकसान ही रहा कि वो मौजा करन देने तो मौजा बंद कर दो, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक का एक किरदार रखा है। आपका किरदार ही है कि आप मुश्किल झेल के लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ, सलामत रहें, गुड। अल्लाह ताला आपको, मेरे दोनों हाथों से सलाम है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने वीलॉग का आगाज़ रावलाकोट से करूँ या मैं गिलगित बल्तिस्तान से करूँ। दोनों के हालात इतने सेंसिटिव हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि आप सोच नहीं सकते। बतौर सहाफ़ी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक एक लफ्ज़ को सोचना पड़ रहा है रावलाकोट के हवाले से कि मैंने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अच्छा, वहाँ पे रात को क्या हुआ रावलाकोट में, ये एक बहुत बड़ी भयानक किस्म की कहानी है। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जी 26 नवंबर क्या और मुरीद के का क्या और ये क्या, आप हैरान हो जाएंगे वो तफसीलात सुन के। दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का रिज़ल्ट आ गया हुआ है, वो पहले ही सानू पता सी, बिकॉज को नवी गल नहीं की। और आखिरी बात यह है कि जो हमारे ईरान के और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें हैं, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। आज भी फील्ड मार्शल साहब की फ़ोन पे राक्षी साहब से बात हुई है, ख़त भी उन्हें कल पहुँचा दिया गया है, उन्हें बता भी दिया गया कि भाईजान अमरीका जड़ा है हूँ बस हूँ यही रह गया कि मिन्नतां तरलियां के बाद तुहाडे पैरां नूं फड़ ले, वो अलहदा चीज़ है, क्योंकि गेम अमेरिका के हाथ से निकलती जा रही है। दूसरी जानिब नेतन्याहू को आपने, ट्रंप ने फ़ोन किया, कहते हैं जी उसने गालियाँ शालियाँ निकाली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू अमेरिका और अमेरिका के फैसला साजों के दिमाग के ऊपर सवार है, वो उन्हें जूते की नोक पे रख रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब से ये जंगबंदी हुई है, लेबनान पे अब तक 3,500 के करीब हमले हो चुके हैं। अच्छा, ये क्या गेम क्या है? आपने कभी नोट किया कि इसराइल हर जंग के बाद किसी एक इलाके पे कब्जा कर लेता है, स्वीज पे कर लिया, कभी किसी पे कर लिया, कभी किसी पे कर लिया। वो अपने आप को एक्सपेंड करता है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी सरहदें डिक्लेयर नहीं है। इस सारी जंग में इसराइल अब की उसकी कोशिश ये है कि जो जनूबी लिबनान है वहाँ पे वो उसने इतनी बमबारी की है कि वो देहात, वो इलाके सारे मलिया मेट हो गए, और वहाँ से लोग या तो मर गए हैं या नकल मकानी कर गए। और अब इसराइल के लिए बहुत आसान है उन इलाकों के ऊपर कब्जा करना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फैला रहे हैं। हम सारी दुनिया लगी हुई है मायदे पे और सालसी के ऊपर, उधर वो ये काम डाल रहे हैं। ये दूसरी जानिब जो यूरोपीय यूनियन के सदर हैं काया लास, उन्हें भी हाथ जोड़ते हैं कि खुदा दा वास्ते रहम कर दो, इंसानियत पे रहम कर दें, अब बस कर दें, ट्रंप साहब बड़ी हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है ट्रंप अपने चाहने के बावजूद भी इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, ये मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के हालात है। अब आज सर पहले रावला कोट पे बात कर लूँ, पहले हम गिलगित बल्तिस्तान पे बात करते हैं। देखिए 3 दिन पहले मैंने आपको ये कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी, और आपको याद होगा यार, ये मेरा जो थंबनेल था ना उस दिन का कि 28वीं तरमीम के सदके पीपल्स पार्टी जीत गई, मैंने लिखा था जीत रही है, नहीं लिखा था, मैंने कहा जीत गई, इलेक्शन की सुबह लिख दिया था। ये थंबनेल मैं दोबारा चला दीजिएगा भाई, तो आप देख लें कि मैंने तो उस दिन ही आपको बता दिया था कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। इसलिए नहीं कि को मेरे उते चिड़ी तोते कहाँ को घोता बैठा है जरा मैं दस दिन है, भाई दीवार पे लिखा नजर आ रहा है।
اس سسٹم میں پی ٹی آئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے پی ٹی آئی کے اندر اس سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ٹکراؤ چل رہا ہے، سسٹم بار بار جیت رہا ہے، پی ٹی آئی سے بار بار مختلف محاذوں پہ اس کو وہ ہرا رہا ہے، لیکن جس دن پی ٹی آئی جیت گئی اس دن سوچے کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا، یہ بات یاد رکھیے گا. اور وہ دن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت قریب آتا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات میں جس 21 لاکھ کے قریب ووٹ ہے شاید ٹوٹل، دیکھیں 10-12 لاکھ ہے، ابھی میں یہ کنفرم کر مجھے ذہن سے نکل جاتا ہے. اتنے تو پنجاب کے ایم پی اے کے ووٹ ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں ابھی تک رزلٹ کلیئر نہیں آ سکا. اس کی ریزن یہ ہے کہ گلگت بلتستان والوں نے بھی وہی تاریخی کام کیا جو 8 فروری کو پاکستانیوں نے کیا تھا. انہوں نے اس بڑی تعداد میں خان دوتے ووٹ پاتا ہے کہ انہوں 45 کو 47 بنانے میں جتنا وقت چاہیے آپ سوچ نہیں سکتے. جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ فارم 45 لے آؤ 46 کا میں نے بندوبست کیا، تو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری گل ہو گئی ہے، آپ بس مجھے صندوقڑیوں سے 2 ووٹ نکلوا دیں. مجھے لگتا ہے وہ 2 ووٹ بھی نہیں ملے. آج شہباز شریف گئے ایوان صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے ملے ہیں، انہیں مبارکباد دی کہ دیکھیں جناب ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، اب آپ 28ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو پیپلز پارٹی کی ابھی بھوک ختم نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے، اب تو اگلا مرحلہ بجٹ کا ہے. بجٹ میں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کتنا فنڈ ایلوکیٹ کر رہے ہو تو دسو، نہیں کر رہے تو پھر سیدھے گئے. پیپلز پارٹی نے صحیح واری لی ہے مسلم لیگ نون سے، انہیں گن گن کے بدلے دیتے، بے نظیر نگانا دے بھی بدلے لے لے، تصویراں دے بھی بدلے. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی اس چکر میں اپنی وجود کھو چکی. وہ پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، 10 سال ضیاءالحق جسے ختم نہیں کر سکا. زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے پھوٹو مارتا ہے. ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے انہوں، بھٹو زندہ نہیں، انہوں نے ان کو کوریج پاتا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. دوسری جانب ایک اور سیاسی موت ہوئی ہے گلگت بلتستان میں. آج نواز شریف صاحب گئے تھے، جا کے انہوں نے وہاں خطاب فرمایا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نواز شریف جیسے قد آور شخصیت گلگت بلتستان گئی تھی اور انہوں نے الیکشن کمپین کی تھی تو نون لیگ نے تو پلٹ کے سوٹ دینا سی سارا کچھ. لیکن وہ تو کہتے ہیں 4-5 نمبر پہ بھی نہیں آ رہی. میں نے آپ کو یاد کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے خطاب کے بعد اگر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں اکیلی بھی الیکشن لڑے تو 30 نمبر پہ آئے گی. ایک بات تو طے ہو گئی کہ اب نواز شریف کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ ان کی آخری گلگت بلتستان میں اپیرنس تھی جس میں ان کو موقع دیا گیا تھا کہ ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو ثابت کر دیں. لیکن اس بار پھر وہی ہوا، یعنی نواز شریف صاحب ایک بار پھر فیل ثابت ہوئے اور نواز شریف کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور آنے والے دنوں میں اب آپ نواز شریف کو سیاست کرتے نہیں دیکھیں گے. جو اطلاع ہے کہ جی وہ جنیوا گئے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، میں تو ان کے لیے دعا گوں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے بھائی، اور انہوں نے بچے تھے قائم دائم رکھے. پوتے پوتیوں کی شادی ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں، نواسے نواسیوں کی شادی ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں، وہ یہی کام کر سکتے ہیں. عملی سیاست میں ان کی آخری اپیرنس جو تھی وہ گلگت بلتستان تھی، جس میں عوام نے گلگت بلتستان جڑے 2 ووٹ پانے بھی سن نا، وہ بھی اب انہوں نے نہیں ڈالے. نواز شریف ملک کے اندر سیاسی نفرت کا ایک استعارہ بن کے رہ گئی. جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار ان کی اتنی عمر ہے اور ابھی تک یار یہ جھوٹ کے ساتھ کیسے بہادری کے ساتھ بولتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کو لندن سے لے کے آئے، آپ کے جلسے کرائے، آپ کے کبوتر بٹھائے، آپ کو گانے ریلیز کرائے، آپ ان سے پوچھیں مجھے کیوں نکالا. اس بار میرے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی سوئی جو ہے نا وہ اڑ گئی ہے، اب ان کو اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. گلگت بلتستان کے الیکشن میں 2 لوگوں کی سیاسی موت ہو چکی ہے. ایک نواز شریف کی سیاسی موت مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، دوسری اخلاقی موت پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے. انہوں نے جس طرح یہ الیکشن جیتا ہے ساری زندگی یہ کالک پیپلز پارٹی کا منہ کالا رکھے گی. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہوئی وہ یہ کہ ایک بار پھر پوری دنیا میں یہ بات سامنے آ گئی کہ عمران خان کو ہرانا ممکن نہیں ہے.
آبزرور جنہوں نے گلگت بلتستان کا انتخاب کور کیا ہے وہ اس بات پہ حیران ہے کہ ایک جماعت 4.5 سال سے جس پہ بین لگایا ہوا ہے، جس کی گرفتار ہے، جس کی قیادت باہر نہیں نکل سکتی، جسے الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جاتی، جس سے اس کا نشان چھین لیا گیا، جسے پارٹی شناخت چھین لی گئی، اس کے باوجود اس نے سب کو ہرا دیا۔ پوری دنیا اس بات کے اوپر اب کھڑی ہو گئی آ کے کہ عمران خان سے بڑا لیڈر پاکستان میں کبھی پروڈیوس ہی نہیں ہوا۔ اب پوری دنیا کے کرٹکس اس بات کو مان گئے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مزاحمت کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ ایون یہ کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسا ہے جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، وہ یہ بات ماننے پہ تیار ہے، انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا کہ عمران خان کو ہرانا، عمران خان کو نیچا دکھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یار آپ نے کیا نہیں کیا اس عمران خان کے خلاف، اور پھر گلگت بلتستان کا انتخاب عمران خان جیت گیا، تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان سے ٹکرا کے آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ اب یہاں سے میری ایک بات یاد رکھیے گا، گلگت بلتستان سے ہو سکتا ہے کہ احتجاجی تحریک کا اعلان اگلے 24 گھنٹے میں ہو جائے۔ محمود اچکزئی اور راجہ ناظر عباس کی آج میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے تحریک کا اعلان کا پہ گفتگو کی ہے۔ اگر تحریک کا اعلان گلگت بلتستان سے ہو جائے تو چاہے وہاں تھوڑے بندے ہیں، لیکن وہاں کی چونکہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے تو پوری دنیا کی نظریں وہاں پہ رہیں گی۔ دوسری بات، اب آ جائے راولا کوٹ کی طرف۔ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مجھے اس دعوے کا نہیں پتا، میں اس دعوے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کھڑا میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی گزشتہ شب سی ایم ایچ کے باہر جو ان کے مظاہرین کے اوپر براہ راست گولیاں چلائی گئیں اور 40 کے قریب لوگ ان کے جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب حکومتی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 5 پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہوئے، جس میں ایک سب انسپیکٹر بھی شامل ہے اور ایک رینجرز اہلکار بھی شامل ہے۔ اب اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو یہاں سے میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اس حکومت، اس سسٹم سے شدید نفرت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کی لڑائی ہے اس کا بینیفیشری نہ ایکشن کمیٹی ہوگی نہ حکومت پاکستان ہوگی، اس کا بینیفیشری ہوگی انڈین حکومت۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے راولا کوٹ کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ ہاؤس آف لارڈ یا ہاؤس آف کامن کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ جی وہاں پہ ریاستی جبر ہو رہا ہے، تو یہ کس کا فلسفہ کامیاب ہو رہا ہے؟ انڈیا کا۔ یہی بات تو ہم جا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ریاستی جبر نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھین لیا ہے، وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بھارتی پولیس جو ہے لوگوں پہ تشدد کر رہی ہے، جانوں کو زندگیاں تباہ کر رہی ہے، قتل کر رہی ہے۔ اب یہی پروپیگنڈا بھارت جو ہے لے کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور برطانوی ہاؤس آف کامن کے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے اگر اس پہ لفظ کشائی کر دی ہے، جس کا میرا خیال ہے انہیں حق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل ایشو بننے جا رہا ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو بنا دیا جائے گا۔ مجھے تو ان عقل کے اندھوں کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جنہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ کا وقت اور لڑائی خود طے کرنا چاہیے۔ آپ بھارت کے ٹریپ میں آ گئے، آپ آج کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج کے اور ایکشن کمیٹی کے آپس میں تعلقات سامنے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، تو بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا جو آج آپ کو پتا چل رہا ہے؟ ہمارے ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے، فرض کریں بالفرض میں یہ بات صحیح مان لوں، حالانکہ میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے فتنۃ الخوارج انڈیا سے۔ ہمیں اپنے منجی تھلے ڈانگ تو پھیرتے نہیں سکتے، ہم اسی بکل دے چور نو دیکھ نہیں سکتے۔ بھائی لوگوں کے حقوق، لوگوں کے جو ان کے جمہوری حق ہیں ہم کیوں نہیں دیتے؟ آزاد کشمیر میں بار بار حکومتیں کیوں بدلنے پڑتی ہیں؟ گلگت بلتستان میں جو جس طرح ہم نے کچل کے رکھ دیا ہے سارا کچھ، کیا کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ جن لوگوں نے پولیس اہلکاروں کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ وہ پولیس اہلکار پنجاب سے گئے تھے، وہ ہمارے ہی بہن بھائی تھے، ہمارے ہی کسی کیا نام ہے گھر کا حصہ ہوں گے، اور جن لوگوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ براہ راست گولیاں چلی اور مرے، وہ بھی تو ہمارا ہی حصہ تھے نا۔
تو دونوں طرف سے کس کا خون بہ رہا ہے؟ دونوں طرف سے کون ہے جو جن کی جان جا رہی ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بھارت کو. اب آپ کہیں بھارتی اسپانسرڈ فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ یہ ہے وہ ہے، تو میڈیا وار کو آپ نے ایندھن دیا بھائی اس آگ کو، جس اب آگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فتنۃ الخواج، آپ نے انہیں موقع دیا ہے. اور میں تو آپ کو 4 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھارت کو اور راہ کو کھیلنے کا موقع ملے گا. آپ جب لوگوں کو اکسائیں گے. اب اصل لڑائی ہونی ہے کل. جو ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال کی کال دی ہے مظفر آباد میں، راولہ کوٹ میں آپ نے ایک کھچڑی پکا کے ایک ماحول بنا دیا، اور جناب علی اب اس ماحول کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا کل، یعنی کہ 9 جون کو. دوسری جانب پاکستان کے ترجمان کہتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں، اور یہ جو برطانوی ارکان پارلیمنٹ ہیں یہ تبصرے تاریخی پس منظر سے ناواقف ہے. کون موقع دے رہا ہے انہیں بھائی یہ تبصرے کرنے کا؟ میں دے رہا موقع؟ اللہ رحم کرے بھائی، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو بھی ہوگا وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور کل مظفر آباد کے اندر اللہ سب کی حفاظت کرے، ان پولیس اہلکاروں کی بھی حفاظت کرے جو بھائی وہاں گئے ہوئے، اور ان مظاہرین کی بھی حفاظت کرے جو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے. اب بھی موقع ہے. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے حکومت سے، ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ کل 9 سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیا جائے، انا میں نہ پڑا جائے. ہم امریکہ اور ایران میں ثالثی کرا سکتے ہیں، ہم لبنان اور باقی ملکوں میں ثالثی کرا سکتے ہیں، تو ہم خود بیٹھ کے اپنی ثالثی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم پوری دنیا کے اندر امن کے لیے کام کر سکتے ہیں. امریکہ جس نے ایران کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا ہے، ان کی عمارتیں تباہ کر دی، سینکڑوں بچے اسکول کے مار دیے، ان کے رہبر کو مار دیا، ان کی اوپر کی ساری مین سٹریم لیڈرشپ کو مار دیا. ہم اس کے بہاف پہ ایران کے ساتھ گڈی گڈی کھیلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے بندوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے بندوں سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ یا ہم بات کرنا نہیں چاہتے، یا ہماری پرائورٹیز کچھ اور ہیں؟ اینی وے، آخری ایک چیز سن لیں سر. کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں سول ہاسپٹل میں مانور ناصر ہیں، جو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر جو تیزاب پھینکا گیا، لفٹ آپریٹر ہے کوئی 26 سال کا جس نے اس پہ تیزاب پھینکا. یہ ذرا اگر ان واقعات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی. وہ بھی ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک ماڈل قتل ہوئی ہے جس میں ایک بندہ نے اسی طرح آ کے گولیاں مار دی. آخر یہ اتنے معاملات آگے کیسے چلے جاتے ہیں؟ اچھا اب مجھے آپ جتنا مرضی فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں، بنیاد پرست کہہ لیں، مجھے کہیں جی میں تو بڑا دنیا بہت آگے چلی گئی میں پیچھے، مجھے آپ قرآن پاک کا ایک حکم یاد آ رہا ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والیوں بیویوں، آپ